अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान ओवरसीज चैनल। मैं नसीर अहमद हूँ और कैलिफोर्निया से बोल रहा हूँ। पाकिस्तान के हालात बदस्तूर कशीदा हैं और ये कई माह से कशीदा हैं। किसी को कोई आइडिया नहीं कि आज क्या होना है या कल क्या होना है और आइंदा क्या होगा। इट डजेंट मैटर कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं, आप कितने समझदार हैं, आप कितने सियाने हैं, किसी को कुछ कोई पता नहीं। ये सब हुआ कैसे? ये शुरू कैसे हुआ? पाकिस्तान की फौज ने अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए और अमरीकी अहकामात की तकमील के लिए एक रजीम चेंज ऑपरेशन एग्जीक्यूट किया। रजीम चेंज हो गई, लेकिन पाकिस्तान के अवाम ने इसे मुस्तरद कर दिया। जब पाकिस्तान के अवाम ने इसे मुस्तरद कर दिया तो फौज को एक धचका लगा, क्योंकि उनको इस चीज की कोई आदत नहीं थी, इसका कोई प्रेसिडेंट नहीं था, इसकी कोई मिसाल मौजूद नहीं थी। तो इस धचके को अंडरस्टैंड करने की बजाय फौज ने एक जिद पकड़ ली कि हमने जो ऑपरेशन किया है हम इसको हर हालत में कामयाब करेंगे। तो उन्होंने जो हुकूमत तश्कील दी वो बदकिस्मती से एक इतनी गैर मकबूल लोगों पे मुश्तमिल थी कि फौज के प्लानिंग पे तरस आता है कि उन्होंने सोचा क्या था, उन्होंने क्या सोच के पाकिस्तान को इस मुसीबत में धकेला, और अब वो इस पे अड़ गए कि हम इसको कामयाब करेंगे। उसको कामयाब करने के लिए उन्होंने तरह तरह के और प्रोग्राम शुरू किए, एक खौफ की फिजा पैदा कर दी। जितना फौज ने इसको रेजिस्ट करने की कोशिश की उतना ही अवाम की तादाद में इजाफा होता गया। प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान की अवाम और फौज दो मुख्तलिफ साइड्स पे खड़े हो गए। उसकी वजह यह है कि अवाम के हाथ में फ़ोन है। फ़ोन एक इंटरनेशनल कनेक्शन का ज़रिया है, प्लस इनलैंड आप जो चाहें जहां चाहें देख सकते हैं। फौज माजी में रह रही है। उनका ख्याल था कि 80s 90s में वो जो काम कारनामे करते थे वो ये उसकी कंटिन्यूएशन है। अब मसला कुछ डिफरेंट था। जिस हुकूमत को तश्कील दिया उस हुकूमत की रेपुटेशन फौज के खाते में पड़ गई। अब फौज की मुश्किलात में इजाफा होता चला गया। अब इसका हल क्या है? इसका हल तो बड़ा सिंपल है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करा दिए जाएं, अवाम जिसको मुंतखब करें उसकी हुकूमत बन जाए। लेकिन पीडीएम की 15 जमातों को ये यकीन है कि इस वक्त हालात उनके हक में नहीं है और वो जीत नहीं सकते। और ये 17 जुलाई के बाई इलेक्शंस में साबित भी हो गया। फौज को भी ये प्रॉब्लम है कि अगर इमरान खान दोबारा आ गया तो इसको फौज की शिकस्त तस्वर किया जाएगा, और फौज किसी सूरत में शिकस्त अपने नाम नहीं करना चाहती। तो वो बज़िद हो गए। उन्होंने तरह तरह के हीले बहाने ढूंढने शुरू कर दिए कि किसी तरह से इमरान खान को शिकस्त दी जाए। लेकिन जब बाई इलेक्शंस का रिजल्ट आया और तमाम तर हुकूमती कोशिशों के बावजूद पीटीआई जीत गई
تو اب اس کو روکنے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ عمران خان کو کسی طریقے سے سائڈ پہ کر دیا جائے، یہ کھیل میں شامل نہ ہو اور اس کو نااہل کر دیا جائے۔ ہم تنقید نہیں کر رہے، ہمیں پاکستان میں ایک مضبوط باوقار فوج کی ضرورت ہے، لیکن اگر فوج حماقتیں یا غلطیاں کرتی جائے تو کیا پاکستان کے عوام کو اتنا حق نہیں کہ وہ اس کو پوائنٹ آؤٹ کر سکیں کہ بھئی آپ اپنے آپ کو ٹھیک کریں؟ اگر غلطی ہو بھی گئی ہے تو اس غلطی کو کسی نہ کسی طریقے سے سالو کیا جا سکتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس کا حل موجود نہ ہو۔ اب یہ میڈیا پہ پریشر ہے جو صحافیوں کو پریشر کرتے ہیں، فون کالز آتی ہیں، پی ڈی ایم کے پسندیدہ جو ٹی وی چینلز ہیں ان کے اینکرز ان جماعتوں کے سپورٹرز کو نوید سناتے رہتے ہیں۔ کبھی وہ کہہ دیتے ہیں کہ فرا گوگی کیس میں وہ بچ نہیں سکتا۔ 5 مہینے گزر گئے ہیں، ہم فرا گوگی کیس کا انتظار کر رہے ہیں۔ کبھی وہ کہہ دیتے ہیں کہ توشہانہ میں تو اس کی کوئی بچت ہی نہیں ہے، ہی از ڈن۔ کبھی وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ فورن فنڈنگ میں تو اس کو کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ وہ ان کے جو سپورٹرز ہیں پی ڈی ایم کے اور ووٹرز ہیں، وہ ان اینکرز اور رپورٹرز کو سن کے ان کی ہمت بند جاتی ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ امید کی کوئی کرن نظر آ رہی ہے، پھر وہ وقت کے ساتھ وہ چیز گزر جاتی ہے اور وہ فرا گوگی بھی نہیں آئی، وہ توشہانہ بھی نہیں چل رہا، وہ فورن فنڈنگ کیس شہباز گیل کو پکڑ لیا، اس پہ تشدد شروع کر دیا۔ آج جب اڈیالہ جیل میں پنجاب پولیس، اسلام آباد پولیس، رینجرز اور ایف سی اپنے آمنے سامنے تھے، اگر پنجاب پولیس پنجاب حکومت کے کہنے سے وہ آمنے سامنے ہو جاتے، رینجرز تو فوج ہے نا، تو یہ کیس آج ہی ختم ہو جاتا۔ ان کو یہی ضرورت ہے۔ اس پہ جو تشدد کی، اس نے جو بھی کہا میں سپورٹ نہیں کرتا، میں تو ویسے بھی شہباز گل کے بولنے سے بہت آوازار تھا، میں اس کو سپورٹ نہیں کرتا، ڈونٹ گیٹ می رانگ۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس طرح ایک سٹیزن پہ تشدد کرنا اور اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس کو مارا کس نے ہے، اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ کے اس کو مارا گیا ہے، اور عجیب و غریب قسم کی خبریں ہیں۔ فوج اپنے آپ کو اتنا انوالو کر چکی ہے ان ساری ایٹراسٹیز میں کہ اگر وہ چاہیں بھی کہ اس کو کلین اپ کریں تو ان کو بہت ٹائم کی ضرورت ہے۔ آج اسلام آباد میں آزادی صحافت کنونشن ہوا، اس میں کافی لوگوں نے تقریریں کی، اس میں ایک سپیچ ایاز امیر نے کی، میں حیرت زدہ ہو گیا سن کے ایاز امیر کے منہ سے۔ یہ ایک ایویڈنس ہے، فوج کی عوام کے خلاف کارروائیوں کا ایک زندہ ثبوت ہے جو ایاز امیر نے آج صبح اسلام آباد میں کہا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ان کو دنیا نیوز کے آفس کے باہر ایبٹ روڈ لاہور پہ مارا پیٹا گیا، ان کے کپڑے پھاڑے گئے، جو مبینہ طور پہ خفیہ ایجنسی کے لوگ تھے، انہوں نے مارا ان کو، تو اس مار پیٹ کے بعد جب وہ ہر چیز ایڈورٹائز ہوئی اور سب لوگوں نے
ایاز امیر کے ساتھ سمپتائز کرنا شروع کر دیا، تو وہ کہتے ہیں کہ مسٹر ایکس نے مجھے بلایا یا وہ میرے پاس آئے اور وہ مجھے انسٹرکشنز دینے لگے. وہ ان کے مطابق اس گفتگو کا معیار جو تھا وہ ناقابل یقین تھا. وہ کہنے لگے کہ مجھے کہا گیا کہ ہاتھ ہولا رکھو، یہ باتیں نہ کرو. تو کہنے لگے کہ میں نے کہا کہ عمران کی بھی بات نہ کریں. کہتے ہیں کہ عمران جا چکا ہے، ہز ہسٹری، اس کی بات نہ کریں. تو وہ کہنے لگے تو پھر کس کی بات کریں؟ شہباز شریف کی بات کریں. انہوں نے کہا کہ ہاں آپ شہباز شریف کو سپورٹ کریں. یہ آج صبح انہوں نے اپنی تقریر میں کہا. فوج ہر وقت یہ کہتی رہتی ہے کہ فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹا جائے. یہ کس طرح کے آئی ایس پی آر کے ریپرزینٹیٹیوز ہیں جو لوگوں کو بیوقوف اور فدو سمجھتے ہیں، یہ کہ عوام کو کچھ نہیں پتا. فوج نے عوام کے اگینسٹ اپنے آپ کو کھڑا کر لیا ہے اور عوام کو شکست دینے پہ تلی ہوئی ہے فوج. طرح طرح کے سیاستدان پیدا کیے ہوئے ہیں. وہ ایک شخص ہمیشہ ٹی وی پہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ قربانی سے پہلے قربانی ہو جائے گی. نون میں سے میم نکلے گی، میم میں سے شین نکلے گی، شین میں سے کبوتر نکلے گا. طرح طرح کے. وہ ہم بچپن میں جب حجام کی دکان پہ یا پان کی دکان پہ جاتے تھے تو وہ ایک پوسٹر لگا ہوتا تھا جس پہ لکھا ہوتا تھا 10 چیزیں 10 چیزوں کو کھا جاتی ہیں. نیکی بدی کو کھا جاتی ہے، بدی برائیوں کو کھا جاتی ہے، برائیاں اخلاق کو کھا جاتی ہیں، سخاوت بدنیتی کو کھا، اس طرح کی مختلف چیزیں. تو میرا ایک دوست کہتا تھا ایکچولی چیزیں 4-5 ہی ہیں، وہ صرف لکھا اس طرح سے ہوا ہے کہ 2 نمبر 6 نمبر کو کھا جاتا ہے، 6 نمبر 8 نمبر کو کھا جاتا ہے، 8 نمبر 3 نمبر کو کھا جاتا ہے. یہ سیاستدان جو ہے جو نون میں سے شین، شین میں سے میم نکالتا رہتا ہے ہر وقت، اس نے وہ پوسٹر شاید پڑا ہوا ہے تو وہ اس فارمولے پہ عمل کرتا ہے. طرح طرح کے اینکرز، طرح طرح کے صحافی. چونکہ ہم اب عمر کے اس حصے میں آ چکے ہیں کہ ہم تو تنگ آ چکے ہیں اس کرپشن سے، اس ڈسپلن نہ ہونے سے سوسائٹی میں. وہ آج ایک دوست نے ایک فوٹیج بھیجی تو ایک ٹی وی چینل کے ایک کافی پرومیننٹ اینکر ہیں منصور علی خان. وہ اکثر عمران خان پہ بڑی تنقید کرتے ہیں، پی ٹی آئی پہ تنقید کرتے ہیں. وہ کائنڈ آف پی ڈی ایم کے سپورٹر ہے شاید، آئی ڈونٹ نو، آئی ایم ناٹ شیور. لیکن اس طرح کے اینکر کبھی کبھار ایک دم اچانک کوئی ایسا پروگرام کر دیتے ہیں جس سے یہ تاثر ملے کہ میں تو ایک غیر جانبدار صحافی ہوں، میں تو اپنے پیشے سے وابستہ ہوں، مجھے کوئی عزیز نہیں ہے. تو آج انہوں نے ایک فیس بک پہ فوٹیج ایشو کی ہے جس پہ وہ شخص مریم نواز پہ اس قدر تنقید کر رہا ہے. ہوا کچھ یوں کہ ٹویوٹا کا سی ای او مریم نواز سے ملنے کے لیے آیا. وہ اپنے ساتھ ایک گفٹ لے کے آیا. گفٹ کا جو بیگ تھا وہ ایک برانڈ نیم کمپنی ہے لوئی وٹان، وہ اس کا تھا. تو ظاہر ہے کہ اس میں لوئی وٹان کا بیگ ہوگا، وہ ایکسپینسو آئٹم ہے، دیٹس آل رائٹ. تو وہ طرح طرح کے طریقوں سے وہ تصویر دکھا کے سب کو یہ بتا رہا تھا کہ یہ دیکھیں سیاستدان، ان کے چہرے دیکھیں، ان کے چہروں سے نقاب اٹھا کے دیکھیں، آپ کو اصل چہرہ نظر آئے. یہ جو بیگ ان کے لیے آیا ہے ایک غریب اسٹوڈنٹ کی 10 سال کی تعلیم کا خرچہ ہے. اس طرح کے یہ غریبوں کی مدد کا یہ اعلان کرتے ہیں، خود ان کی زندگی دیکھ کے اس طرح سے طرح طرح سے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس میں تنقید والی کون سی بات ہے. ٹویوٹا کا
سی ای او مریم نواز سے ملنے کے لیے آیا ہے، وہ ان کے لیے ایک گفٹ لے کے آیا ہے، اس میں کون سی بری بات ہے؟ کیا وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ ٹویوٹا کے ریپ کو بیگ نہیں لانا چاہیے تھا؟ یا وہ کہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مریم نواز کو وہ وصول نہیں کرنا چاہیے تھا؟ یا وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ٹویوٹا کے سی ای او کو لوئی وٹان کا بیگ لانے کی بجائے رنگ محل سے بیگ لانا چاہیے تھا؟ اس میں تنقید کی کون سی بات ہے؟ ایک شخص دوسرے شخص کے لیے ایک گفٹ لے کے آیا ہے، وہ ٹویوٹا کا سی ای او ہے تو وہ ایک بیگ لے آیا لوئی وٹان کا، واٹس دا بگ ڈیل؟ لیکن وہ اینکر، یہ آپ کو دیکھنی چاہیے اس کی فوٹیج، یہ فیس بک پہ ہے، اس کا نام منصور علی خان ہے، آپ وہ گوگل کر کے یا یوٹیوب پہ دیکھ لیں یا فیس بک پہ دیکھ لیں۔ تو اس طرح سے تو ہمارے ملک کے حالات چل رہے ہیں، لفافے لفافیاں، لفافی حج کو، رشوت کے حج کو حلال سمجھتی ہے، وہ ایک لفافی ہے، وہ جب بھی کسی کام میں پکڑی جاتی ہے تو بعد میں کہہ دیتی ہے کہ مجھے پتا نہیں تھا کہ مجھ سے کیا کرایا جا رہا ہے۔ بڑی حیرت ہوتی ہے، اتنی سیل تو بلانڈ بھی نہیں ہوتی۔ اب دیکھیے حالات کیسے اور کس رخ جاتے ہیں، کسی کو کچھ نہیں پتا۔ یہ صرف ایک ویٹنگ پیریڈ ہے اور ویٹنگ گیم ہے اور گیسنگ گیم ہے۔ آپ کا جو گیس ہے شاید وہ ٹھیک ہو، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، کسی کو کچھ نہیں پتا۔ لیکن پاکستان کے لیے ایک مضبوط اور باوقار باغیرت فوج بہت ضروری ہے۔ اگر فوج کی قیادت ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتی تو ان کو سونر اور لیٹر اس چیز کو ریئلائز کرنا پڑے گا کہ پاکستان ان حالات میں انڈیفینیٹلی نہیں چل سکتا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔